बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर दो तीन खबरें हैं जो कि मैं इस वक्त डिस्कस करूँगा आपसे। नंबर वन ये कि इमरान खान साहब पे जेल में तशद्दुद हुआ। ये खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है और पूरी दुनिया में फैली हुई है। बहुत ज़्यादा टेलीफोन भी आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इस खबर की हकीकत क्या है, कि वाक़तन जेल में इमरान खान साहब पे तशद्दुद हुआ, किसी ने मारा पीटा या क्या, ये खबर का आखिर बैकग्राउंड क्या है। और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और आलमी ज़राए अबलाग में इस वक्त नज़र आ रही है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो पहले बुशरा बीबी की कल उन्होंने बहुत अरसे के बाद बुशरा बीबी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और वो इतनी ब्लंट गुफ्तगू थी और इतनी अग्रेसिव थी कि इमरान खान साहब को दो तीन दफ़ा उन्हें मना करना पड़ा कि फिल वक्त ऐसी बातें ना करें। लेकिन बुशरा बीबी ने बहुत सारी बातें कर दी और अभी उन्होंने बहुत बातें और करनी भी हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुनाफिकीन का किरदार अदा कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, और समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है, बल्कि उनके जेल होने में भरपूर किस्म का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और शायद इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं अडॉप्ट की जा रही, ये बात भी की जा रही है। लेकिन इसमें मैं इसलिए भी थोड़ा सा इस बात को नहीं मानूंगा कि इमरान खान साहब खुद भी जो हैं वो अच्छी स्ट्रेटेजी वो खुद बना रहे हैं, अपनी प्लानिंग वो खुद करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के जेल में होने से भरपूर फ़ायदा उठाया। तो बहरहाल बुशरा बीबी क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जब जमान पार्क में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो इमरान खान साहब सो रहे थे, और ये पिछले साल 5 अगस्त की बात है जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की अदालत ने सज़ा सुनाई और उसके चंद मिनट बाद ही पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। और उनको उस वक्त भी तस्वीर बाकायदा तौर पे शेयर की गई थी, मैंने भी शेयर की थी, और वो तस्वीर थी इमरान खान साहब के जिस कमरे में वो मौजूद थे उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था और घर का दरवाज़ा तोड़ा गया था और कुंडा तोड़ा गया था। तो ये सारी तोड़ फोड़ करके पुलिस अंदर पहुंची थी और इमरान खान साहब को फिर उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया था। तो उसकी अब तस्दीक हो रही है। बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जब वो आए थे तो इमरान खान साहब सो रहे थे, और इमरान खान ने गिरफ्तारी देने के लिए बता दिया था, रजामंदी जाहिर कर दी थी और उनका था कि आप तशरीफ़ रखें, मैं आता हूँ। तो इमरान खान साहब की रजामंदी के बावजूद बुशरा बीबी कहती हैं कि हमारे घर के शीशे और दरवाजे तोड़े गए, और इमरान खान पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया था, ये बुशरा बीबी कह रही हैं। और उन्होंने इमरान खान के चेहरे पर कपड़ा डालकर उनको लेकर गए, और गिरफ्तारी के वक्त मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया और साथ भी लेकर गए थे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 4 रोज़ बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आई थी और वकला से रब्ता किया, लेकिन बताया गया कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और 20 रोज़ तक वकला इमरान खान का केस लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। और बुशरा बीबी ने कहा कि बैरिस्टर जफर अली से कई रोज़ तक मुसलसल रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बल्कि फ़ोन भी नहीं सुना। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के 10 रोज़ बाद मेरी पहली मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, तो वो 3 रोज़ तक मुसलसल जागते रहे थे। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल किया गया था, और गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की आंखों पर सोजन थी और चेहरा उतरा हुआ था, ये बुशरा बीबी बता रही हैं। और गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को गंदी जगह रखा गया और गंदा खाना दिया जाता रहा। गिरफ्तारी के बाद हमारे अकाउंट्स यानी कि बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था, बहुत मुश्किल से वकला की फीस इकट्ठी की गई। इमरान खान साहब की अहलिया ने यह भी बताया कि क्या केस बनाने वाले हल्फ देंगे कि ये तमाम केसेस झूठे नहीं हैं। हमने इमरान खान की स्लो पॉइजनिंग के हवाले से पटिशन फाइल की, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हुआ।
اور عدت کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے اور فیصلہ آنے کے بعد مجھے جیل سے باہر نہیں نکالا گیا، بلکہ فیصلے کے بعد معلوم تھا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور جیل عملے نے درخواست کی کہ آپ جیل گیٹ سے باہر جائیں، ہماری نوکریوں کا مسئلہ ہے۔ عملے کو جواب دیا کہ میڈیا کے لوگ اور وکلاء نہیں آئیں گے تو میں باہر نہیں جاؤں گی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ نیب کی ٹیم نے زبردستی مجھے جیل کے اندر سے ہی گرفتار کیا اور مس بہیو بھی کیا، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ باقی عمران خان صاحب کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ جی عمران خان کو گرفتار کے لیے گھر میں لگا بلٹ پروف شیشہ بھی توڑا گیا تھا، اور آنے والی جو پولیس تھی وہ بہت ہی زیادہ اگریسو تھی اور وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز قسم کے لوگ تھے جو آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ چادر اور چار دیواری کی حرمت کو بھی انہوں نے پامال کیا، اور دشمن یہ باتیں سن کر خوش ہوگا، لیکن دعا ہے کہ اللہ ان دشمنوں پر لعنت بھیجے کہ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں پر کیڑے تھے اور عمران خان رات بھر بالوں سے کیڑے نکالتے رہتے تھے۔ چور، لٹیرے اور ڈاکوؤں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر حکومت دی گئی، اور بیرسٹر علی ظفر کو پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا، یہ بشرا بی بی بتا رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک کے 1 2 3 کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ملک سے مخلص اور خوددار کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کے بارے میں بشرا بی بی نے کہا کہ انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا تھا جیل میں، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بیرسٹر علی ظفر کو 2 3 مرتبہ کال کی جو انہوں نے نہیں سنی۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ علی ظفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے جیل میں تو کیا وہ عمران خان کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے، اور میں اور عمران خان حلف لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے خلاف تمام مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ کیا ہم ان مقدمات میں بنانے والے حلف دیں گے کہ یہ مقدمات جھوٹ پر مبنی نہیں تھے؟ میں بزدل نہیں ہوں، میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا، اور یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اسے پہلے بھی زہر دیا گیا اور اس پر فائرنگ کی گئی۔ یہ بشرا بی بی نے کہا کہ اس وقت بھی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان کو زہر دیے جانے کے حوالے سے ہماری درخواست عدالت میں ہے، اس پر فیصلہ نہیں دیا جا رہا، اور میں نے درخواست میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا، انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جیل افسر بھی بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اور عدت کیس میں انہوں نے کہا کہ بریت پر میں نے شکریہ کے نوافل ادا کیے شکرانے کے، اور عدت کیس کے بریت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں رہا ہونے والی ہوں۔ مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس تک لے جایا گیا اور وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے رہا نہیں کریں گے، اور مجھ پر جیل سے باہر جانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جب میں باہر نکلی تو نیب والوں نے کہا کہ آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے گرفتار کرنے سے پہلے خاتون افسر نے دھکا بھی دیا۔ بشرا بی بی نے دوبارہ کہا جی کہ ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملانے میں حلف دے سکتی ہوں، اور لیکن میں ثبوت کیسے لاؤں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے جو کہ وہاں پہ موجود تھا اس نے بتایا تھا، رازداری میں بتایا تھا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا ہے۔ اب میں اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر اس شخص کا نام بتایا تو اس کی زندگی تو وہ گئی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو بات کہہ رہی ہوں وہ بالکل درست ہے، لیکن نام اس شخص کا میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ میرے محسن ہیں جنہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ کھانے میں یہ زہر ملا دیا گیا ہے۔ ٹوائلٹ کلینر کھانے کے بعد میری طبیعت 2 ماہ تک نہیں سنبھل سکی، میرا منہ جل گیا تھا اور دن میں 7 8 بوتل پانی پیتی تھی، اور میری طبی رپورٹ میں بات آئی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے پارٹی سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس دوران جی عمران خان صاحب آئے بشرا بی بی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنی جارحانہ گفتگو نہ کریں، فی الوقت ذرا تھوڑا سا صبر کریں، تسلی رکھیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے بات کرنے دیں، میں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا آپ کی گفتگو پوری نہیں بیان کرے گا، سینسر کرے گا، اس لیے آپ فی الوقت نہ کریں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ تو یہ صورتحال کل ہوئی ہے جی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی کل گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی کچھ اہم نوعیت کے نقطے اٹھائے ہیں، لیکن ایک خبر کی فوری طور پر تردید کر دی گئی۔
اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے، اگر فریش الیکشن کی یقین دہانی ہو جائے تو وہ اسمبلی اپنی خیبر پختونخوا کی توڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس خبر کی فی الفور تردید ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی کوئی اسمبلی توڑنے کا۔ ہم اپنے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، ہم اپنی حکومت کیوں ختم کریں، کیونکہ اصل ہماری جو سٹرگل ہے اور مطالبہ ہے وہ ہے کہ فارم 45 جو ہے پنجاب میں مرکز میں جو اور کراچی اور حیدرآباد میں فارم 45 کے تحت جو کامیاب امیدوار ہیں ان کو ایوانوں میں بھیجا جائے اور جو گھس بیٹھی ہیں ایوانوں میں فارم 47 والے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی سربراہی میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرے گی مذاکرات۔ اس میں مولانا لطف الرحمان ہے، فضل غفور ہیں، اسلم قوری صاحب ہیں اور مولانا امجد خان ہیں۔ تو یہ کمیٹی ہے جو کہ طے کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات اور مذاکرات کرے گی۔ اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ ملک میں نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کی صریحاً نفی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کرنے چاہ رہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام عمران خان صاحب سمیت تمام سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے اور فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی رہے گی اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیر خواہی میں کہا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی مارشل لا اور ایمرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا، حالات اور اختیار اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی پر رد و بدل کرے، ایسے ملک نہیں چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بنگال کی طرح دو صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس راستے پر یہ چل رہے ہیں وہ منزل نہیں ہے بلکہ مشکل راستہ ہے اور ان کے پاس سیاسی معاملات طے کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اداروں اور پارلیمنٹ کو لونڈی عوامی نمائندوں کو ملازم بنانا چاہتے ہیں۔ فوج کو صحیح راستے پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں ایمرجنسی لگائیں، مرضی کی جماعتیں پارلیمنٹ میں بنائیں، یہ اجازت نہیں دیں گے۔ اور جے یو آئی عوام اور امن کے ساتھ کھڑی ہے، فسادیوں سے ہم نمٹنا جانتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب مارشل لا اور ایمرجنسی سے کام نہیں چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سمیت سیاست دانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ مقابلہ میدان میں ہے، فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا۔ نگراں سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے، غیر جانبدار شفاف انتخابات کے سوا ملک میں امن آئے گا نہ معاشی استحکام۔ تو اس لیے جناب حالات و واقعات جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی تیور بدل لیتے ہیں، کبھی ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ان کی صحیح ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔